अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुश आमदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। नाज़रीन, आज पाक भारत जो तनाज़ा इस वक्त कशीदगी चल रही है, उसके तनाजुर में आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग दी। उसमें तमाम पाकिस्तान के मीडिया के नुमाइंदे और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। इस तफसीली ब्रीफिंग में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस बात को वाज़े किया कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की कोई जंग की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन दिफा हमारा हक है और इस बार फौजी रद्द-ए-अमल ज़रा मुख्तलिफ होगा। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये भी कहा कि भारत हमें सरप्राइज़ नहीं करेगा, लेकिन हमारी तरफ से भारत को सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। उन्होंने ये भी फरमाया कि जब भी पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो भारत की तरफ से इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ और धमकियाँ शुरू हो जाती हैं। और वजह तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत में इस वक्त वॉर हिस्टीरिया, वहाँ का मीडिया और वहाँ की हुकूमत, और उन्होंने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ तैयारियां हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में आज उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा कि हम दिफा का हक तो रखते हैं और इस हवाले से अपनी तैयारियां भी हमारी मुकम्मल हैं, लेकिन पहल करने की कोई इरादा पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज की प्रेस ब्रीफिंग को वो किस तरह देखते हैं। तलत मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलत मसूद साहब, ये फरमाइएगा कि आज तर्जुमान पाक फौज ने गुफ्तगू करते हुए बहुत दो टोक अल्फाज में भारत के हवाले से जो बातें कर दी, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हों तो भारत से इस तरह के वाक़यात होते हैं। उन्होंने कोई 8 के करीब जो इवेंट्स हैं जिनसे पाकिस्तान डायरेक्टली तौर पर लिंक्ड है, उसका जिक्र किया। क्या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या वाकईतन ऐसा ही है कि भारत इस मौके के इंतजार में रहता है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ बेहतरी की गुंजाइश हो तो वो इस तरह का अमल करते हैं। उन्होंने इंतखाबात का भी बहरहाल जिक्र किया भारत के, तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि ये फैक्टर्स हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए कि वो हमेशा से आपने देखा कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रहा है, पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की जाए, और पिछले भी इलेक्शंस में उन्होंने यही किया और वो ये समझते हैं कि इससे उनको फायदा होगा। तो ये तो एक फैक्टर तो जरूर है। अब उसको और उन्होंने बढ़ा चढ़ा के और भी एक लिहाज से ये जो इंसिडेंट है उसको भी उसी पस मंजर में आपको देखना चाहिए कि वो उनका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान जो है इस किस्म की चीजें करवाता है, और मैं जो हूँ ऐसा लीडर हूँ कि मैं इस जारहाना कार्रवाई के खिलाफ एक्शन भी ले सकता हूँ, और इंडिया को अगर वो कमजोर समझते हैं तो फिर उनकी गलत फहमी है। यानी एक मतलब ये है कि एक उन्होंने ये तासुर देने की इलेक्ट्रेट को कोशिश की है कि मोदी जो है वो एक बहुत ही एग्रेसिव और फर्म लीडर हैं जो कि इंडिया के मफादात की हिफाजत करते हैं, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी के मामलात में वो किसी से कम नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक ये ज़रूर है। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में हमें भूलना नहीं चाहिए वो ये है कि कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं उससे लोगों की नजरें हटाना और फिर ये तस्वुर देना कि पाकिस्तान असल में एग्रेसर है और इंडिया तो बड़ा उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जो कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से हैं। तो मेरे ख्याल में कश्मीर का इलेक्शंस और फिर जैसे आपने कहा कि एक लिहाज से बहुत मुबालगा आमेज पाकिस्तान के बारे में बातें करना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिया माजी में भी करता रहा, लेकिन अब इस वक्त जो है इसकी अक्कासी ये जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई है उससे जाहिर हो रही है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि DGISPR ने ये भी फरमाया कि इस बार फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा, तो ये इसका क्या मतलब है? फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ, ये किस हवाले से उन्होंने क्या पैगाम देने की कोशिश की, पैगाम पहुंचाया है? और उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से पैगाम मिल गया होगा, तो ये इसमें क्या पैगाम छुपा हुआ है?
میرے خیال میں ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خیر پاکستان خاموش نہیں رہے گا، ضرور جواب دے گا، اور جواب جو ہے وہ ایک بڑا سخت جواب ہوگا۔ یہ لگتا ہے مجھے اب رہا کہ کس طریقے سے جواب دیا جائے گا، کہاں دیا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا میرے خیال میں کہ ہم ایسا جواب دیں گے جو کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یعنی مطلب یہ کہ ایک غیر روایتی قسم کا بھی جواب ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے ان کو گیس کرنے کے لیے دیا ہے، اور ایک شش و پنج میں انڈیا لیڈرشپ کو ڈالا ہے کہ یہ کریں گے کیا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ایکشن لیں گے تو پھر آپ کی پریشانیاں جو ہیں اور بڑھ جائیں گی، اور ہمارا رد عمل ایسا ہوگا کہ آپ کو ہم سے زیادہ نقصان ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا سارا مقصد یہ ہے۔ اب رہا کہ کیا ایگزیکٹلی کریں گے وہ تو انہیں کو پتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اگر بتائیں تو پھر وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور کوئی انہوں نے ایسا ایکشن لینا ہے جو کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی تیاری بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ پر اٹیک کریں گے اگر انہوں نے کیا غلطی سے، تو پھر وہ بہت ونربل ہوگی، یعنی مطلب اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کا نقصان جو ہے انڈیا کو بہت زیادہ ہو۔ تو میرے خیال میں یہ اس کا مطلب ہے۔ اچھا جنرل صاحب، گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعظم نے جو بھارتی ممکنہ اگر کوئی بھارت کی طرف سے جارحیت ہوتی ہے تو اس صورت میں پاک فوج کو اختیار دے دیا۔ یہ اختیار دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ایگریشن اگر ہوگا اس کا جواب تو آبویسلی پاک فوج نے دینا ہی ہے، لیکن اس اسپیسیفک بات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اختیار دے دیا؟ کیا اس کا ذرا مجھے اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے وقت اگر فرض کیجیے ایک دم اٹیک آتا ہے یا کوئی ایسا حرکت کر جب بیٹھتے ہیں تو اگر پھر سیکیورٹی کاؤنسل ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کی میٹنگ ہو یہ ہو بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، تو ایک پیرامیٹرز کے اندر انہوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ اس طریقے سے ایکٹ کریں، جوابی حملہ دیں، جوابی حملہ کریں ان کے اوپر۔ اور وقت مطلب یہ کہ ایک لحاظ سے انڈیا کو بھی سگنل گیا ہے کہ اب ہم نے اپنے فوجی کمانڈرز کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہ فوراً ہی اس کا بدلہ لیں گے، ان کو امپاور کیا ہے۔ اور انڈیا نے بھی ایک طریقے سے اسی قسم کا بیان دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے جو یہ اسٹیٹ اس کو دوسری نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انڈیا نے بھی اسی طریقے کا جواب، اسی طریقے کی پالیسی اختیار کی ہے، اور پاکستان نے بھی۔ اس سے یہ بھی آپ انڈیا لے سکتے ہیں کہ دونوں ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ کمانڈرز کے اوپر چھوڑا جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے ایک ایسا پالیسی اختیار کریں یا ایسا پلان بنائیں یا ایسے ایگزیکیوشن کریں جس سے کہ معاملات کنٹرول میں رہیں اور مناسب رسپانس ہو۔ تو میرے خیال میں اور جلد رسپانس ہو، تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں۔ اور پھر گیس ورک کرتے رہیں حکومت کی، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب انڈیا کہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان فوراً رد عمل اپنا شو کرے گا، فوراً بہت ہائی پچ پہ چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے انڈیا نے بھی یہی دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک دوسرے کو کنفیوز کرنے کی اور یعنی معاملات کو پیچیدہ کرنے کی بھی ایک طریقہ کار ہے، اور کول یعنی اس کو ٹھنڈا کرنے کی بھی ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کمانڈرز کو کہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے، تو اگر کمانڈر سمجھتے ہیں کہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم حملہ کریں، شاید ہم بعد میں کچھ عرصے کے بعد کریں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ خیال آرائی پر پھر مبنی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ سائیکولوجیکل وار شروع ہو گئی ہے تو یہ بات درست ہے؟ یہ بہت آپ نے صحیح بات کہی۔ اس سے ایک نفسیاتی طور سے بھی بہت اثر پڑتا ہے کہ ایک ٹینشن رہتی ہے کہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے اور کس طریقے سے ان کے کمانڈرز جو ہیں
وہ ریئیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آج گزشتہ روز ہی رات گئے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت نامی جو 2 تنظیمیں, ان کو حکومت نے بین کر دیا, اور آج جیش محمد کا جو بھاولپور میں دفتر تھا اس کو بھی حکومت پنجاب نے اپنی تحویل میں لے لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو FATF کا برسلز میں اجلاس ہو رہا ہے وہ اس کے تناظر میں, اور جو گزشتہ چند روز سے ہونے والی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں, جو کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں ہر قسم کی شدت پسندی کو بھی ختم کرنے کی بات کی گئی تھی, یہ جو فیصلے ہیں یہ ان سب چیزوں کے تناظر میں ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے, کئی عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور تمام ملک جو ہیں پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ایسے ادارے ہیں جو کہ کار فرما ہیں اور یہ لوگ انتہا پسند ہیں وغیرہ. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو FATF ہے اس کی بھی ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو بین کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت انڈیا سے اتنا زیادہ تناؤ ہے اور انڈیا کو موقع ملتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا, تو یہ بھی ایک میرے خیال میں وجہ تھی جس کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی ہے. اور پھر بین الاقوامی سطح پر ایک لحاظ سے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ بڑا ضروری تھا کہ ان پر پابندی لگائی جائے, بلکہ اس کو بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی دیر آئے درست ہے. اچھا جنرل صاحب, جو آج ISPR کی پریس بریفنگ تھی اس میں کئی سوالات مختلف صحافیوں نے کیے, اور ایران میں ہونے والے جو دہشت گرد حملہ تھا جس میں تقریباً 20 کے قریب غالباً وہاں کے پاسداران انقلاب کے لوگ مارے گئے تھے, اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا. جو وہاں کے فوجی سربراہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا اس حوالے سے بھی بات کی گئی, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے گزشتہ روز یہ بات بہت واضح طور پہ کہی تھی کہ جواد ظریف صاحب سے جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, ان سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اور ان سے بہت نارمل گفتگو ہوئی ہے, اور وہ اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے یعنی حکومت ایران کی طرف سے نہیں آئی, لیکن جو ایرانی آرمی چیف ہے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی, جس کا جواب آج آصف غفور صاحب نے بھی دیا کہ ایران ایک برادرلی ملک ہے, ہمارا اسلامی ملک ہے, برادر ملک ہے اور بڑے طویل تعلقات ہیں. تو اس واقعے کو جو بھارتی ایگریشن ہے, جو ایگریسو ٹون ہے بھارت کی, اس سے ملا کے نہ دیکھا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیا سے نہیں ملانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو بلوچستان میں حالات ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ بھی ایک بڑا منفی سا ہو رہا ہے. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں آپس میں دونوں بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دونوں ممالک آپس میں تعاون کریں. اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. اب جو یہ واقعہ ہوا یہ بہت ہی بڑا انسیڈنٹ تھا. اسی طریقے کے بہت ممکن ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپس کی انٹیلیجنس میں تعاون نہیں ہوگا ایک دوسرے کی, اور جو یہ علاقہ ہے بلوچستان کا ہمارا بھی اور ان کا بھی, اس میں وہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے, اس قسم کے واقعات جو ہیں ہوتے رہیں گے, اور انڈیا اس سے فائدہ اٹھا کر ایران کو برغلا سکتا ہے. کہتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی پاکستان کی پالیسیز ہیں. تو میرے خیال میں افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات ابھی تک کوئی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, اور انڈیا سے تو بہت ہی خراب ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر کیا جائے. جنرل صاحب, بس آخر میں مجھے یہ ایک آخری سوال میں آپ سے کر لوں کہ امریکہ کی طرف سے بھی بھارت نے بہت کوشش کی ڈپلومیٹکلی بھی, اور اپنی تمام اس نے صلاحیتیں بھی یقیناً استعمال کی ہوں گی کہ کسی طرح جو بین الاقوامی پاورز ہیں وہ پاکستان پہ اس حوالے سے پریشر ڈالیں, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنی تمام ان کوششوں میں ناکام رہا. گزشتہ روز بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ایک انڈین صحافی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا, جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی, سیکیورٹی کونسل کی طرف سے بھی سب نے ہی بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی بات کی ہے, تو انڈیا انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ ناکام ہو گیا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل لینے میں؟ جی میرے خیال میں دیکھیے, اس وقت جو امریکہ ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور حالات خراب نہ ہو, اس لیے کہ وہ سارا فوکس جو ان کا ہے
وہ افغانستان پر ہے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی افغانستان کے معاملے میں ان سے تعاون کرے, اور وہ اسی صورت میں انخلا ہو سکتا ہے افغانستان سے کہ اگر یہ انڈیا اور پاکستان کے اگر تعلقات خراب ہو گئے اور خدا نہ کرے کوئی جنگ وانگ ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں کہ بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے انخلا کرے, اور پھر اس کی ساری پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً آج ہونے والی بریفنگ پہ رائے اور اپنے تجزیے کا اظہار کر رہے تھے. بجا طور پہ فرمایا کہ اس وقت امریکہ کی زیادہ انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ جو اس کے فوجی افغانستان میں موجود ہیں ان کا سیف ایگزٹ ہو جائے, اور افغان طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی ابھی بات چیت چل رہی ہے, جو مذاکرات چل رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے پاکستان کا ایک کردار ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا وہ کردار ادا کرے. تو انٹرنیشنلی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پاکستان کی اہمیت اس وقت امریکہ کو پاکستان کی زیادہ اہمیت ہے, اس وقت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے مطلب کا اسٹیٹمنٹ امریکہ سے یا کسی دیگر ملک سے حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے. اور اب معاملات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید معاملات اب دوبارہ سے مذاکرات کی طرف آئیں گے. جو آنے والی سچویشن ہے, آنے والے دن ہیں, اس کے اندر یہ معاملہ واضح طور پہ سامنے آ جائے گا. اور جو مودی سرکار, جو انڈیا کی حکومت ہے, ان کی طرف سے جو اس وقت وار ہسٹیریا کریٹ کیا گیا تھا, وہ اب اگر وہاں کا میڈیا دیکھا جائے تو ان کے میڈیا نے اب واپس جو تمام جو اینٹی جو وار جو ایلیمنٹ تھا, جو لوگ جنگ کو پسند نہیں کرتے, ان کی اب زیادہ سنی جا رہی ہے. اور اب سچویشن بالکل ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. اب جو انڈین میڈیا ہے وہ مودی سرکار کو زیادہ نشانہ بنا رہا ہے اپنی تنقید کا. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی اپنی بریفنگ میں کہا کہ بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, تو اگر جمہوری اصولوں پہ اگر وہ چلیں تو شاید ان کے لیے بہتر ہوگا. دو جمہوری ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوا کرتی. بہرحال کسی بھی جنگ کا اینڈ تو مذاکرات کی صورت میں ہی ہوتا ہے, یہ بھی سب لوگ جانتے ہی ہیں. درست طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے پاس شاید پاکستان کے اوپر صرف الزامات ہیں, لیکن پاکستان کے پاس کلبھوشن کی صورت میں پاکستان کے پاس بھارت کے خلاف ایک باقاعدہ ثبوت موجود ہے, جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے کہ بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں اور پاکستان میں جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر بھارت براہ راست ملوث ہے. جو کلبھوشن کی صورت میں پاکستان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے آج کی بریفنگ کو کس طرح دیکھا. ساجد حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت تفصیلاً انہوں نے بتایا جو صورتحال ہے, جو ٹینشن ہے اس وقت, جو بھارت کی طرف سے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا جا رہا ہے ان کے اپنے ملک میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی پوری تقریر کو, جو پوری بریفنگ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد سوال جواب کا بھی سیشن ہوا تھا, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بالکل اب جواب ان کو مل گیا ہے, بھارت کو اب صورتحال بہتری کی طرف جائے گی اور جو کشیدگی ادھر سے اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی ہوگی؟ یہ میرے خیال میں آج کی جو پریس بریفنگ تھی ڈی جی ایس پی آر کی, یہ بہت ضروری تھی, خاص طور سے کل پرائم منسٹر کے کلیئر میسج کے بعد, جہاں پہ انہوں نے ان کو بات چیت کی بھی دعوت دی اور اس کے بعد یہ بھی بڑے کلیئرلی بتا دیا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس کو آپ کسی ڈرامے کے طور پہ وہ اسٹرائک کا یا کسی چیز کا نام دیتے تو پھر ہمارا ریئیکشن بہت اسٹرانگ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. تو اس کے بعد آج جیسے آپ نے نیوز میں بھی بتایا کہ آرمی چیف نے بھی اگلے مورچوں کا معائنہ کیا ہے مختلف سیکٹرز میں, اور اس بریفنگ میں یہ بتانا بڑا کلیئر اور بڑا ضروری تھا کہ وہ جو اپنا ان کا ایک کوڈ سٹارٹ ڈاکٹرن, جس کو یہ بہت زیادہ ہائپ انہوں نے کریٹ کی تھی,
اس کا ہم بڑا اچھے طریقے سے جواب ان کو دے سکتے ہیں. اور یہ ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ آپ جو جنگی جنون پیدا کر رہے ہیں, اگر آپ نے کوئی چیز کا کسی کا حرکت کا جنگ کا آغاز کیا تو پھر میرے خیال میں اس کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا, اور اس کا اختتام پھر انشاءاللہ ہم ہی کریں گے اور اپنی شرائط کے اوپر کریں گے. تو یہ بہت اچھا میسج ان کے لیے آ گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں, جس طرح کی انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے وہاں کے اوپر, وہاں پہ بیٹھے ریٹائرڈ جنرل ان کے وہ اسٹریٹجیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب توپیں لے کے جائیں گے یا بوفرز لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے. ساری ایک طرح سے جیسے وار ایک ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ بیٹھے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس پولیٹیکل گیم میں ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے آئی تھنک مودی کی حکومت نے جو حرکت کی ہے یہ انتہائی غلط حرکت انہوں نے کی ہے, اور اتنی ہائپ کریٹ کرتی ہے کہ ان کے لیے شاید پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہوگا. آپ ان کے کسی میڈیا کے اوپر سن لیں, عوام کو جس طرح کا وہ بھڑکا رہے ہیں, اس کے بعد اگر وہ کچھ نہیں کرتے, یہ وہ صاحب کے منہ میں ششودر والی بات ہے. اب ان کے لیے نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے, تو یہ ان کے لیے, لیکن یہ ان کو میسج آج آئی تھنک بڑی اچھی طرح پچھلے 2 دن میں ہماری طرف سے مل گیا ہے کہ آپ کوئی مس وینچر نہ کریں, اس کا نتیجہ بہت بھیانک ان کے لیے نکل سکتا ہے. اچھا ساجد حبیب صاحب, آپ نے جیسے ذکر کیا, ہم نے بھی دیکھا کہ بھارت کے مختلف ٹی وی چینلز پہ مختلف ریٹائرڈ انڈین جنرلز بیٹھ کے وار اسٹریٹجیز طے کر رہے ہیں. کیا آن گراؤنڈ بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ کیا اس طرح بیٹھ کے ٹی وی پہ اس طرح اسٹریٹجیز طے ہوتی ہیں, اس طرح بات کی جاتی ہے؟ اور یہ آپ اس کو کیسے, مطلب یہ عوام کو سیدھا سیدھا بیوقوف بنانے والی بات نہیں لگتی؟ جی میرے خیال میں یہ بالکل زیادہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اگر اسٹریٹجیز ٹی وی کے اوپر بنتی تو پھر میرا خیال ہے جس ملک کے پاس زیادہ چینل ہوتے وہ جنگ جی جاتا. تو اس طرح اسٹریٹجیز نہیں بنتی ہیں. اسٹریٹجیز جو ہے وہ آپ کا بڑا ایک جو ہے ایک ٹاپ سیکرٹ آپ کی چیز ہوتی ہے جس کو آپ کسی کے اوپر شو نہیں کرتے. تو یہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کر رہے ہیں, اور اب ان کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ اپنے ہی وار ہسٹیریا میں گھر کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کوئی ایگریسو ایکٹ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے, اگر کسی کے اوپر پاگل پن کا جنون چڑھا ہو تو وہ گھبراہٹ میں کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو یہ بڑی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں اس میں ہمیں اب ہماری قوم کو بھی پورا متحد ہو کے اپنا ایک سٹانس شو کرنا چاہیے کہ پھر ہمارا ری ایکشن بہت اسٹرانگ ہوگا. ان کے وہ ڈرامے سرجیکل اسٹرائک والے جو اپنے کہیں پہ ویڈیو فلم بنا کے چلا دیتے وہ نہیں چلیں گے. انہوں نے اگر کچھ ہماری طرف کیا, دیکھیے ان کا جو میں آپ سے بالکل ایک بنیادی بات کروں گا, جو ان کا ایک گولڈ سٹار ڈاکٹرن ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ایئر پاور کے اوپر. لیکن یہ یاد رکھیے کہ لائن آف کنٹرول جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہاں پہ تو فائرنگ کے واقعات چلتے رہتے ہیں, وہ تو ایک طرح سے ایک روٹین ہے, چلتے رہتے ہیں. لیکن جب ایئر فورس اپنی فضائی حدود عبور کر کے دوسری طرف جاتی ہے, دیٹ مینز وار. تو اس لیے ان کو اپنا, اور ان کا ہم بنیادی طور میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں ان کا جو گولڈ سٹار ڈاکٹرن ہے وہ ایسے ہی کسی ڈرامے کے اوپر, جیسے ممبئی اٹیک تھا, جیسے اب یہ پلوامہ والا ہوا ہے, یہ اسی کے اوپر بیس کر کے یہ اسی طرح کا ان کا ڈاکٹرن چلتا ہے. لیکن اس کا ری ایکشن ہماری طرف سے یقیناً بہت اسٹرانگ ہوگا, اور جب جنگ ہوگی تو پھر ہمارے کوئی وہ ایسے مکے ہم نہیں رکھیں گے جو کہ بعد میں جنگ کے نکالے جائیں, پھر all options will be there. اچھا ساجد حبیب صاحب, یہ فرمائیے گا کہ عالمی برادری, کیا دنیا 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کی جنگ اس طرح افورڈ کر سکتی ہے؟ عالمی برادری کی طرف سے تو غالباً بھارت کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے, اور کیونکہ ان کی ڈپلومیسی اس حوالے سے تو ناکام رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی نے بھی جو ان کے الزامات تھے ان کو انڈورس نہیں کیا. اور اس وقت آبویسلی اگر نیوکلیئر اسٹیٹ کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جیسے آپ نے بھی فرمایا, وزیر اعظم نے بھی فرمایا تھا جب انہوں نے تقریر کی تھی کہ جنگ شروع تو ہو جاتی ہے پھر ختم جس طرح ہوتی ہے, تو اگر اس طرح کا ہوا تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو عالمی برادری, جو عالمی طاقتیں ہیں, یونائٹڈ نیشن ہے, وہ اس نہج تک بات کو جانے دیں گی, اور بھارت اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کے پریشر میں اتنا زیادہ آ جائے گا کہ وہ عالمی برادری کے پریشر کو برداشت کر لے اور اس طرح کا کوئی ایگریشن کر لے, کوئی اس طرح کا کوئی بھی ڈرامہ, کوئی بھی ایڈونچر کر لے؟
جی عالمی برادری کو چھوڑیے، کوئی بھی سینسیبل ملک ایٹمی جنگ سے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو انتہائی حماقت کی بات ہوتی ہے. تو عالمی برادری تو بات کی بات ہے. تو پہلے تو جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ہی بنیادی طور پہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد ان کا ایک یہ جو کانسیپٹ ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ گولڈ اسٹار ڈاکٹرن میں ہم ان کے اوپر، گولڈ اسٹار کا مطلب ہے کہ پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی کہ پہلے سیاسی محاذ پہ گرمی ہوتی تھی، پھر ڈپلومیٹک محاذ پہ گرمی ہوتی تھی، اس کے بعد پہلی فیز ہوتی تھی، پھر دوسری فیز ہوتی تھی، اور کچھ پھر تیسری فیز جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ لگنا، اس کو آگے سے ٹائم لگتا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ کوڈ اسٹارٹ یہ ہے کہ ہم ایک دم کوئی ایسا کوئک ایکشن کریں گے اور ہیوی پاؤنڈنگ کر کے، شارٹ انٹینس وار کر کے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ عالمی برادری بیچ بچاؤ کرانے آ جائے گی. ان کا کانسیپٹ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. تو لیکن یہ اس کی ہم نے پچھلے 10 سال میں پاکستان کی تمام مسلح افواج نے ایک بھرپور طریقے سے اس کا کاؤنٹر جو ہے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. اور یہ ان کی جو ڈاکٹرن ہے یہ بالکل نہیں چلے گی. میرے حساب سے ان کا یہ ڈاکٹرن فلاپ ہو چکا ہے. اور ویسے بھی یہ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے 41 اسکواڈن 41 اسکواڈن ان کے پاس آپریشن ایئر فورس کے ہونے چاہیے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ نیوکلیئر ویپنز کے ہوتے ہوئے آپ کو کنونشنل وار اس کے دیکھیں، نیوکلیئر ویپنز بیسیکلی ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ آپ کی کنونشنل جنگ بھی نہ ہو. تو اگر وہ ڈیٹرنس فیل ہو جائے گا تو پھر تو تباہی ہے. تو کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم تو پچھلے 18 سال میں جس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ لڑتے لڑتے 60,000 زندگیاں ہمارے لوگوں کی، ہمارے شہید ہوئے ہیں 60,000. ہم تو اس کو سنبھالنے کے، ہم تو ہمارا تو خوف نکل گیا ہے. جی ان کا کیا بنے گا؟ صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ساجد حبیب صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً آج ہونے والی بریفنگ اور جو طرف سے مسلسل ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہے اور پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش ہے، اس حوالے سے رسپونڈ کر رہے تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ایک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی آج اسمبلی کے ہونے والے اجلاس میں نہ صرف یہ کہ شریک ہوئے بلکہ انہوں نے اس اجلاس کی صدارت بھی کی. آج حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ ان کے گھر پہ پڑنے والے چھاپے اور گرفتاری کے خلاف قرارداد منظور کی جائے. گزشتہ روز تاثر ایسا ملا تھا کہ اپوزیشن بھی اس قرارداد پیش کرنے میں یا احتجاج کرنے میں ان کے ساتھ ہوگی، لیکن آج جی ڈی اے اور پی ٹی آئی نے ان کی اس قرارداد کے خلاف ادھر بائیکاٹ کیا اور واک آؤٹ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی اے کے ممبر صوبائی اسمبلی شہریار مہر صاحب. ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے موقف جان لیتے ہیں کہ آگے اسٹریٹجی کیا ہے. شہریار مہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہریار مہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں گزشتہ روز تاثر کچھ ایسا ملا تھا کہ شاید آغا سراج درانی کی گرفتاری کے خلاف پوری اسمبلی متحد ہے اور اس گرفتاری کی مذمت کی جائے گی، لیکن آج ہم نے اسمبلی میں کچھ الگ منظر دیکھا. وجہ کیا رہی؟ دیکھیں، ہم جنرلی ساری اپوزیشن انکلوڈنگ جی ڈی اے، پی ٹی آئی، ایل کیو ایم، ہم یہ جو کرپشن کے اگینسٹ ڈرائیو چل رہی ہے سندھ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہے. بٹ ہمیں تھوڑے سے اعتراضات تھے کہ جس طریقے سے یہ سارا پروسیس کیا گیا. ایک تو اسپیکر صاحب کو اسلام آباد میں اریسٹ کیا گیا، لیکن کیا نیب سندھ نے، تو وہ سندھ میں بھی پروسیس ہو سکتا تھا. اس کے بعد چلے وہ جہاں بھی اریسٹ ہوئے، بٹ جس طرح ان کے گھر میں نیب نے جو ایکٹیویٹیز کی، جو کاروائی کی، اس پہ ہمیں تھوڑے اعتراضات ضرور تھے. لیکن اینڈ آف دا ڈے پرابلم یہ تھا کہ ہم کرپشن کے اگینسٹ نہیں تھے. اور اس کے علاوہ اتنے میجر ایشوز اس وقت ملک میں چل رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے. تو اس وجہ سے آج اسمبلی میں یہ ساری سچویشن بنی اور وی اسٹوڈ بائی آور رولز، جو ہم سوچ رہے تھے، جو سمجھ رہے تھے، اور ہم نے ان کو فالو کیا.
तो ये सिचुएशन किया जाता है। अच्छा, अगर मैं ये आपकी गुफ्तगू से तासुर लूं कि इन प्रिंसिपल आप जो नैब की कार्रवाई है उसके खिलाफ, जो नैब कोई भी कार्रवाइयां कर रहा है, जो भी करप्शन के खिलाफ एक ड्राइव पूरे मुल्क में चल रही है, उसमें अगर आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी भी होती है तो उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है, आपको उस तरीक़ेकार पे एतराज़ है जिस तरीक़ेकार के तहत गिरफ्तार किया गया और उनके घर पे छापा मारा गया यहाँ कराची में? जी बिल्कुल, हमें उस तरीकेकार पे एतराज है। और दूसरा, हमें जो ऑब्जेक्शन थोड़ी बहुत जो थी हमारे मेंबर्स को, कि अगर पूरे मुल्क में इस स्टेटस या इस पोजीशन के किसी आदमी के अगेंस्ट यही कार्रवाई चल रही है, क्योंकि इस वक्त तो इंक्वायरी इन प्रोसेस है, फाइंडिंग्स उसकी नहीं आई, कोई चीज प्रूव नहीं हुई, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सिंध, तो सबके अगेंस्ट ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमें जरूर था, बट बाय नो मीन्स हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने जो किया वो किया, बट बाकियों के भी अगेंस्ट ये सारा होना चाहिए। सही। तो शहरियार मेरे साहब ये फरमाइएगा, फिर आज जो वॉकआउट आप लोगों ने किया उसकी क्या वजह थी? वॉकआउट क्यों किया फिर? देखिए, वॉकआउट इसलिए किया कि बड़े ऑड से रिमार्क्स आए डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से कि, और सीएम साहब की तरफ से भी बाद में वही रिमार्क्स आए कि हमें कश्मीर इशू, पाकिस्तान की सलामती का इशू, ये सारे इश्यूज हमारे लिए ज्यादा प्राइमरी हैं, हम उनको उजागर ज्यादा पहले करना चाह रहे थे, क्योंकि इतना सीरियस इशू बना है आफ्टर द विजिट और ये जो पुलवामा अटैक हुआ है, तो हम उन पे ज्यादा तवज्जो देने चाह रहे थे। और हम चाह रहे थे कि सिंध असेंबली भी एक नेशनल इशू को पहले उठाए और उससे पहले बातचीत करे, फिर अब जिस पे भी इशू पे आए। तो उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट कहा कि नहीं, हमारे लिए तो ये सबसे अहम इशू है। उससे एक तासुर जा रहा है कि शायद सिंध गवर्नमेंट जो है वो करप्ट एक्टिविटीज को बचाने के लिए ज्यादा उनको अहमियत देती है और जो नेशनल इश्यूज है उनको कम अहमियत देती है। तो उस बेसिस पे हमने असेंबली से वॉकआउट किया और इनका साथ नहीं दिया है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, जैसे आपने अभी फरमाया कि मुल्क के दीगर सूबों के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ इसी तरह की इंक्वायरीज हैं, शायद इससे ज़्यादा बड़े इल्ज़ामात के तहत इंक्वायरीज चल रही हैं। मैं नाम भी ले लेता हूँ, स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ या स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब के खिलाफ भी इंक्वायरीज नैब कर रहा है। और पीपल्स पार्टी ने भी एज इट इज़ यही बात की है कि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर सिंध की असेंबली के स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? तो इधर आपकी और पीपल्स पार्टी की जो मौक़िफ़ है, इसमें तो बड़ी रिजेम्बलेंस नजर आ रही है, इसमें तो बड़ा इत्तेफाक नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक है, हमारी चीजें बिल्कुल हो सकती हैं कि हम कुछ टॉपिक्स पे 5-10% इश्यूज पे सेम सोच रखते हो, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमने कोई मुशावरत से ये सोचा है, हमने मिल बैठ के ये सोचा है। बट ओवरऑल हमें ये जरूर फीलिंग है कि नैब की एक्टिविटीज जिस पेस पे होनी चाहिए वो पेस बहुत स्लो है। देखिए, कितने अरसे से सिंध के 2-3 अहम लोग आपने काबू किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं, बेशक उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, लेकिन इस वक्त तक कोई फाइंडिंग्स नहीं आई, कोई पनिशमेंट नहीं हुई, कोई रिकवरी नहीं हुई। तो हमें इन चीजों पे भी ऑब्जेक्शन है कि आप कर रहे हैं तो अक्रॉस द बॉर्डर करें और रिजल्ट आने चाहिए, उसमें से कुछ निकलना चाहिए। तो हमें ये रिजर्वेशन नैब के अगेंस्ट भी है और ओवरऑल सिचुएशन के भी अगेंस्ट जरूर है। अच्छा शहरियार मेरे साहब, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि नैब की इस तरह की कार्रवाइयों से सिंध में पीपल्स पार्टी का ग्राफ मजीद बेहतर होगा और उनको जो उनका जो एक वो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको अपने हक में सियासी तौर पर कि उनके खिलाफ इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कतई नहीं उनका ग्राफ इससे ऊपर जाएगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनका ग्राफ मजीद इन एक्टिविटीज से नीचे जाएगा। कि इतने बड़े औहदे वाले लोगों के अगेंस्ट ये एक्टिविटीज हो रही हैं और अरेस्ट हो रहे हैं और बाकी कहीं नहीं हो रहे, तो ये तो मैं नहीं समझता इनके फेवर में किसी भी तरह जा सकता है, क्योंकि जो कुछ सिंध में हुआ है और जो कुछ आज भी हो रहा है, आप 2 दिन पहले की स्टेटमेंट देखे कि 4 महकमे सिंध के
JIT سے منی لانڈرنگ کیس میں تعاون نہیں کر رہے. ہیلتھ, ایجوکیشن, اریگیشن اور ایگریکلچر. اور آج ہی میرے خیال سے چیف سیکرٹری سندھ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میرے جو سیکرٹریز ہیں وہ میرے سے تعاون نہیں کر رہے. تو سندھ میں کوئی اسپیشل طریقے سے ایک بہت بڑا کرپشن کا ریکٹ بنا ہوا تھا. تو میں نہیں سمجھتا, اور یہ سندھ کے ایک ایک آدمی کو پتا ہے, ایک ایک بچے کو پتا ہے کہ سندھ میں کیا کچھ ہوا ہے, کیونکہ آن گراؤنڈ چیزیں موجود ہیں. ہماری ہر چیز تباہ ہے, صوبے میں کچھ بھی نہیں ہے الائیو جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہمارا صوبہ کوئی ترقی کی طرف جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا گراف ان چیزوں سے اوپر جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا ان کا گراف ان چیزوں سے نیچے آئے گا, اور ریزلٹنٹلی پیپلز پارٹی سفر کرے گی ان چیزوں کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ شہریار مہر صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا موقف, اپنی پارٹی کا موقف دے رہے تھے. ہمارے ساتھ فیاض قریشی ہمارے رپورٹر ہیں, سندھ اسمبلی کو آج کور کر رہے ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ اجلاس میں آج کیا ہوا. فیاض, آج اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوا؟ ابھی تک جاری ہے اجلاس, ختم ہو گیا؟ اگلا اجلاس سیشن کب کال کیا گیا ہے؟ ہمارے سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اجلاس کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے, اور اس وقت جب اجلاس ختم ہوا تو سندھ اسمبلی میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی پہنچے. انہوں نے اپنے پرانے دوست اور موجودہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ان سے ملاقات کی اور ان کو حوصلہ بھی دیا. جو نیب کے ساتھ نیب نے ان کی فیملی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ان کی گرفتاری اور گھر کے چھاپوں کے حوالے سے, اس پر بھی انہوں نے ان سے بات چیت کی. جبکہ اسمبلی میں اہم قرارداد جو تھی کشمیر کے حوالے سے وہ بھی پیش کی گئی, جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی خطاب کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر جہاں پر پاکستان کے لیے اہم ہے اسی طرح سندھ کے لیے بھی اہم ہے. سندھ کے لوگ کشمیر کے لیے پاکستان کی ہر سطح کی جو بھی صورتحال ہوگی, جنگ ہوگی, سکھ ہوگا, دکھ ہوگا, کشمیروں کے ساتھ ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت میں جو الیکشن کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے مودی اپنے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مقصد بنیادی طور پر اپنا انتخاب جیتنا ہے, تو اس حوالے سے وہ امن کو بھی جہاں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں وہ گیدڑ بستیوں پر جو اترے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کسی بھی رخ میں جائے مگر پاکستانی قوم, تمام سیاسی پارٹیاں ایک سطح پر موجود ہیں اور وہ منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شیخ ذوالفقار علی بھٹو جب چیئرمین تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرز ہے, تو آج جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ بھی اسی موقف پر قائم ہے. تو یہ بھی ایک قرارداد پاس کی گئی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مذمتی قرارداد پاس کی گئی, جس میں جب قرارداد پیش کرنے سے پہلے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے جب خطاب کیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو نیب نے رویہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی افسوس زدہ ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود ذاتی طور پر جس طرح کے بھی ہمارے اوپر الزامات لگے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سندھ کی سیاست میں اور وفاق کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یا ان کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے وہ برداشت کرتے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, سیاست کسی طرح سے بھی ہو, مگر فیملی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ ناقابل برداشت ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پر جو نیب نے 7 گھنٹے تک کارروائی کی اور میری بیٹی, بیوی اور میری بہو اور بچوں کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا وہ قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جس صاحب اور جس قوم سے وابستہ ہیں وہ صدیوں تاریخ رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ فیاض, ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. ہمارے نمائندے فیاض قریشی آگاہ کر رہے تھے کہ اب پیر کے روز اب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا. آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. پیر کے روز آپ کی خدمت میں نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.